9th में पाकिस्तान की जो एक रीसेंट हिस्ट्री है 20-30 साल 25 साल 40 साल की, उस हिस्ट्री में सबसे बड़ी साजिश थी। साजिश रिजॉल्व नहीं हो रही है हमें। वही बात है ना, साजिश रिजॉल्व किसने करनी है? किसने करनी है? साजिश आपके अदालती निज़ाम ने इसको रिजॉल्व करनी है, लेकिन अदालती निज़ाम की नॉन सीरियसनेस का लेवल ये है कि वो लोग अदालतें चालान मांग रही हैं, पुलिस चालान नहीं दे पा रही, इदारे चालान नहीं दे पा रहे। अब तो So जस्टिस यहाँ- पॉलिटिसाइज हो गया ना। जस्टिस पोलिटिसाइज आपके, आई एग्री विद यू, नहीं देखिए, डायबॉलिकल प्लान ये आप नहीं था। इससे- क्या 9th में क्या आर्मी ने करवाया था? आप इसे 9th डिनाई में कर रहे हैं कि लोग इस पे ये एतराज़ भी उठाते हैं क्या? कि ये सारा प्लॉट था। कैसे था प्लॉट? मुझे आप ये बताएं, लिबर्टी चौक आप खड़े हैं, आपको क्या वहाँ गन पॉइंट पे यास्मीन राशिद को लेके आए थे? क्या हो? जुबान का कॉज नहीं था, बहुत extreme approaches जुबान हैं का आपके। कॉज नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉज नहीं था, फितना था। शेख मुजीब का इंटरव्यू है डेविड फ्रॉस्ट के साथ, इस्लामाबाद में आपके आसपास रहते हैं, उनको बुला के पूछें जो इसने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई, उसने क्या क्या जुल्म किए तो लोगों साबित हो गया कि भुट्टो को फांसी ठीक हुई। को। हाँ बिल्कुल, यार हाँ आपको पता है, आप मेरी बात आपको पता है किस केस में लटकाए गए वो? एक सेकंड, ईस्ट पाकिस्तान गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, ये सारे भुट्टो के नारे थे। पाकिस्तान को किस तरीके से भुट्टो ने भुट्टो साहब भी तो उस वक्त उसी हॉट सीट पे बैठे हुए थे ना, जिस हॉट सीट पे आजकल नवाज शरीफ साहब बैठे। एटलीस्ट आजमा लिया जाए उन लोगों को जिनको अवाम ने सेलेक्ट किया या इलेक्ट किया। खुल के बात करें, आप क्या करें, किसकी बात करें? आप 9th मई पे लेकर जा रहे हैं। हाँ मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, 9th मई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8th है। 8 फेब क्या, 8 फरवरी जो इलेक्शन हुआ, हाँ उसमें क्या हुआ? कितना मुश्किल है अवाम को उनका हक देना, उनको मैंडेट वापस करना। Podcast- आइंदा हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो intervene नहीं पॉडकास्ट करेंगे। शुरू हुआ 9 मई से। हाँ जी। 9 मई के मुजरिमों को सजा मिलनी मुजरिम चाहिए। कौन है? इमरान खान है। हम मुजरिम कैसे है? आपके सामने कहाँ साबित मैंने हुआ कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, 9th मई पे पिछले 1-1.5 साल बहुत बात हुई, बहुत पिट गया ये मामला, और इस पे एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं, चूँकि मेरे ख़्याल में ये एक मिथ है। लेकिन आज इस पे मज़ीद रीजनिंग करते हैं, और आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अरबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। तो आप मेरे इस सवाल, एतराज़ या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी क्या राय है? सब क्या, मुझे तो लगता है कि यार ये मिथ ही बन चुका है जो कि अब नहीं, कभी देखिए, रिजॉल्व नहीं होगा। हमने एक प्रॉब्लम यही रही है पाकिस्तान में हमेशा से कि बहुत सारे जो सीरियस मामलात होते हैं, जिससे कौम की तकदीर के फ़ैसले होने होते हैं, उसको हम इतना नॉन सीरियस लेते हैं कि वो फिर इस तरह, जिस तरह आपने बात की कि 1 साल हो गया, ये एक मिथ बन चुके। 9th में पाकिस्तान की जो एक रीसेंट हिस्ट्री है 20-30 साल 25 साल 40 साल की, उस हिस्ट्री में सबसे बड़ी साजिश थी पाकिस्तान। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ये सबसे बड़ी साजिश थी। साजिश रिजॉल्व नहीं हो रही है अहमद। वही बात है ना, साजिश रिजॉल्व किसने करनी है? किसने करनी है? साजिश आपके अदालती निज़ाम ने इसको रिजॉल्व करना है, लेकिन अदालती निज़ाम की नॉन सीरियसनेस का लेवल ये है कि वो लोग अदालतें चालान मांग रही हैं, पुलिस चालान नहीं दे पा रही, इदारे चालान नहीं दे पा रहे, इल्ज़ाम साबित नहीं कर पा रहे, तो फिर इसमें अदालतों का क्या जो है पिछले 20 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी में, आप इससे डिसएग्री करते हैं? वी आर फाइटिंग एन एग्जिस्टेंशियल वॉर, टीटीपी और ये फितना अल खवारिज और ये बीएलए वगैरह। हाउ यू कैन कनेक्ट आप करते हैं, आप करते हैं, इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल है, करते हैं। कितने दहशतगर्द ऐसे हैं, खुद कुछ हम बमबार हों या दूसरे दहशतगर्द हों टीटीपी के, जिनको हमारे अदालती निज़ाम ने सजाएं दी हैं? ठीक है, नहीं दी ना। ठीक है। सो मैं दिस, agree कर रहा हूँ। हाँ, आपके 1947 के ज़मीनों के मुकदमात हैं जिनका 2024 में फैसला आ रहा है, ठीक है। और फिर हम ये भी कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ। और फिर हम ये भी जानते हैं कि सैयदना अली करमुल्लाह वजू ने फरमाया है कि काफिर की हुकूमत निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब तो So जस्टिस यहाँ- पॉलिटिसाइज हो गया ना। जस्टिस पॉलिटिसाइज, आपके, आई एग्री विद यू। 9th में इतना ओपन एंड शट केस पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। आपने देखा किस तरीके से कोर कमांडर हाउस गए हैं, इन्होंने आग लगाई, वैसे GHQ गए, इन्होंने आग लगाई। इतनी खूबसूरत पिक्चर आपने खींची है। अगर यही रियलिटी होती तो आपको नहीं लगता था कि अगर पीटीआई इतनी ही गिल्ट होती, इसके अंदर इतनी मेच्योर तरीके से फंस चुकी होती, तो इस वक्त तमाम ताकतों के लिए, ख़ास तौर पर सियासी ताकतें और गैर सियासी ताकतों के लिए, इससे बड़ा मौका नहीं था एक बहुत बड़े सो कॉल्ड, आप कहते हैं जिनको, फितना, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन 1.5 साल हो गया, पिट गया है 9 मई।
اب الٹا آپ لوگوں کے ہی خلاف، مطلب کہ جنہوں نے استعمال کرنا چاہا یہ انہی کے خلاف استعمال ہوا۔ استعمال کرنا، یہ آپ اس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ایول ڈائبولیکل ایک پلان چل رہا تھا کہ یہ سازش کرنا ہے اور فتنے کو یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ بلڈ تو یہی ہوا نا، نہیں، دیکھیے ڈائبولیکل پلان یہ آپ نہیں اس تھا۔ سے- کیا 9th میں کیا آرمی نے کروایا تھا؟ آپ اسے 9th ڈینائی میں کر رہے ہیں کہ لوگ اس پہ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کیا کہ یہ سارا پلاٹ تھا۔ کیسے تھا پلاٹ؟ مجھے آپ یہ بتائیں، لبرٹی چوک آپ کھڑے ہیں، آپ کو کیا وہاں گن پوائنٹ پہ یاسمین راشد کو لے کے آئے تھے کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آ کے آگ لگاؤ؟ علیمہ خان کو گن پوائنٹ پہ لے کے آئے تھے؟ دیکھیے کئی چیزیں نا نہیں، ریٹورک میں آپ بہت آگے نکل مجھے آپ جاتے سے ہیں۔ 9th میں وہ Protest کور کرنا is کمانڈر not آگ لگانا۔ وہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئس کریم کھانے گئی تھی، پروٹیسٹ کرنے گئی تھی نا، کور کمانڈر کے گھر کے باہر۔ that is their جب civil رانا right۔ ثناء اللہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ عمران خان کو ہم نے اٹھایا ہے، آپ کور کمانڈر کے گھر کے باہر پہنچے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ صرف جی ایچ اتنا کیو میں بتا آگ دیجیے لگا گا، رہے ہیں، اتنا آپ بتا دیجیے۔ پورے پاکستان کے اندر جو سینسٹیو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر ان دیواروں نے، ان شہداء کے مجسموں نے کیا کیا تھا عمران خان کا؟ اس بات پہ اور پھر I اس کے بعد 1 سال سے جو عمران خان کہہ رہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم یہاں پہ جائیں گے، شہریار افریدی جی ایچ کیو کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ ہم جی ایچ کیو پہ چار دوڑیں گے، اس کے گن پوائنٹ کے اوپر اس سے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا تھا۔ agree، مراد سعید کی جو بیان آیا کہ چر دوڑو، آپ لوگوں کو لوکیشنز بتا دی گئی ہیں 1-2 ہفتے پہلے سے، لوکیشنز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، یعنی جی ایچ کیو پہ کرنا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ کرنا ہے، سینسٹیو ملٹری انسٹالیشنز پہ کرنا ہے، ہر اس جگہ پہ حملہ کرنا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی نے کیا۔ کیا یہ سارا کچھ یہ پلانڈ نہیں تھا؟ کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے؟ احمد یہ چیزیں ثابت کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، 1967 میں ایک سازش ہوئی تھی اگرتلا کانسپریسی کے نام سے، اس میں شیخ مجیب پکڑا گیا تھا، انڈیا گیا تھا کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ 1958 سے وہ بندہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے۔ قائد اعظم نے پہلی دفعہ اس شیخ مجیب کو جیل بھجوایا کیونکہ اس نے زبان والا فتنہ شروع کیا۔ پورے پاکستان کو پتا تھا، پورے سسٹم کو پتا تھا کہ یہ غدار ہے، غداری کر رہا ہے۔ اگرتلا میں پکڑا گیا، عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ زبان پہ بات کرنا غداری کیسے ہو گیا؟ قائد اعظم سے پوچھیں، پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر سے پوچھیں۔ ایک بہت بڑی میجورٹی اگر کہہ رہی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ہماری جو زبان ہے اس کو نیشنل زبان کا درجہ جو ہے وہ دے دیں، اس میں کیا ہے؟ از رانگ۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کا اپروچ ہے وہ رانگ ہے۔ جب قائد اعظم نے پہلی دفعہ اردو کس کی زبان ہے؟ کس صوبے کی زبان ہے؟ کسی صوبے کی زبان نہیں۔ آج آپ اس وقت آپ ریٹروسپیکٹیولی سوچیں، قائد اعظم بنگالی کو نیشنل لینگویج کر دیتے، پورا ویسٹ پاکستان کیا کرتا؟ پنجابی کہتا ہماری زبان کو بھی نیشنل لینگویج کریں، سندھی کہتا ہماری زبان کو بھی نیشنل لینگویج کریں۔ پاکستان کی ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اسلام کے نام پہ بنے، آج ٹیک اسلام آؤٹ آف پاکستان، کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے، پاکستان ہی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، زبان بات یہ تھی، غدار وہ ڈکلیئر ہوا تھرو اے پروسیس۔ اس نے جب اس نے قائد اعظم ادھر گئے ہیں پہلی دفعہ ایسٹ پاکستان میں، جب انہوں نے تقریر کی، اس وقت شیخ مجیب نے زبان کا فتنہ اٹھایا۔ میں آپ کو فتنے کی بات کر رہا ہوں، زبان کا کاز نہیں تھا، زبان کا کاز نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کاز نہیں تھا، فتنہ تھا۔ شیخ مجیب کا انٹرویو ہے ڈیوڈ فراسٹ کے ساتھ 1971 پاکستان توڑنے کے بعد۔ وہ شخص کہتا ہے میں 1947 سے پاکستان توڑنے کی سازش کر رہا ہوں، 1947 سے میں پاکستان کو الگ کرنے کی سازش کر رہا ہوں۔ 48 میں پہلی دفعہ پکڑا گیا۔ قائد اعظم کو پتا تھا کہ یہ غداری کر رہا ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے، زبان کے نام پہ قوم کو توڑنا چاہ رہا ہے۔ بات یہ ہے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس وقت سے شیخ مجیب جو تھا وہ ریڈ فلیگ ہو چکا تھا۔ 58 کے بعد 67 اگرتلا کانسپریسی میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اسموکنگ گن ایویڈنس۔ ان کے اپنے جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے بنگلہ دیش کے، اس نے قبول کیا کہ میں شیخ مجیب کے ساتھ تھا 1971 اگرتلا کانسپریسی میں۔ عدالتوں نے چھوڑ دیا، عدالتوں نے انصاف نہیں کیا، اس کے نتیجے میں 71 میں پاکستان ٹوٹا۔ اس سے زیادہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن اس وقت اگر ہماری عدالتیں فیل ہو سکتی ہیں تو اب کیوں نہیں ہو اب آپ کیسے آرگیو کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہی؟ پورے کے پورے سین کو نا آپ نے ایک مکمل طور پہ سازش قرار دینے کے لیے 1971 میں اب آپ کو بتاتا ہوں 1971 میں، اور اس کی سملیرٹی دیکھیں کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، 9 مئی کا کیس، 9 مئی کا ایونٹ تھا، 9-10 مئی، اس کو آپ سنگل ہینڈڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ سوشل میڈیا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی ساری وہ جو کیمپین تھی 9 مئی سے، چلیں پہلے کی کیمپین ساری کر لیں، اس میں سوشل میڈیا نے ایک رول پلے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، سوشل میڈیا پلیڈ اے ویری وائٹل رول۔ جسٹ اے سنگل کوسچن، آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں سوشل میڈیا نے رول پلے کیا کہ نہیں کیا؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے وہ تو ایک کیا نا۔ اوپن پی سوشل ٹی آئی میڈیا پلیٹ فارم ہے نا، جس پہ تو ہر کسی نے اپنی رائے دینی ہے۔ کا سوشل میڈیا ہیڈ کون ہے؟ جبران الیاس۔
کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جبران الیاس کی سی وی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے دیٹ ہی ورکس فار یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروسز؟ آپ جو ہے نا چیزوں کو آپ مجھے بہت یہ زیادہ بتائیں، ایکسٹرنلائز کر آپ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جبران الیاس نے ایک کمپنی میں کام کیا ہے ہیلوک سیکورٹی لیبس کے نام پہ، اس کی ویب سائٹ جا کے سرچ کرے، ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ہمارا امپلائی سی آئی اے کے لیے تو کام کرتا ہے. ہمارے جو ریٹائرڈ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، اب میں وہ اسپیسیفکلی کہوں گا نہیں کہ ان کا کس ادارے سے ہمارے تعلق ہے، وہ ریٹائرڈ کیا سرکاری وہ افسران لوگ کام نہیں پاکستان کرتے توڑ وہاں پہ؟ ہمارے ریٹائرڈ سرکاری افسران 9 مئی کی سازش میں پاکستان کو توڑنے کی، پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانے کی سازش میں انوالوڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنا الزام آپ مجیب پہ لگا رہے ہیں نا، اتنا ہی الزام جنرل یحییٰ پہ بھی لگتا ہے بالکل ملک توڑنے کا. بالکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی الزام جنرل ضیاء پہ بھی لگتا ہے ملک کو اس طرف بڑھانے کا. کس طرف بڑھانے؟ مطلب کہ کس طرف خانہ جنگی کی طرف لے جانے کا. کیا کیا اس وقت جنرل ضیاء نے کون سی خانہ جنگی کروائی؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے عدالتی طور پر وہ پاپولر لیڈر جس کے لیے جس کو لٹکایا گیا تو سڑک پہ کوئی نہیں نکلا. ایک وقت پہ غلط تھا نا یہ، سڑک پہ کوئی نہ نکلنا. واٹ از دا میجرمنٹ یار؟ تو پاپولزم کی، اور کیا آپ یہ ڈینائی کرتے ہیں، آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب واز اے پاپولر لیڈر، ناٹ اے پاپولر لیڈر؟ آپ ریٹروسپیکٹیولی اگر دیکھیں، جو بھٹو نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیے تھے، جب اس کو لٹکایا گیا تو اس وقت ہی واز ناٹ دا پاپولر لیڈر. احمد رضا قصوری میرے خیال ہے ابھی بھی یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو بلا کے پوچھیں جو اس نے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی، اس نے کیا کیا ظلم کیے تو ثابت ہو گیا کہ بھٹو کو پھانسی ٹھیک ہوئی. ہاں بالکل یار. ہاں آپ کو پتہ ہے، آپ میری بات، آپ کو پتہ ہے کس کیس میں لٹکائے گئے؟ ایک سیکنڈ، بھٹو کو، آپ کو اکیلے بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے بھٹو کے ساتھ 4 اور کانوکٹس سے جو جس کیس میں ہوئی پھانسی ہوئی. آپ نے اگر دینی تھی تو جینوئنلی بتاتے کہ یار وی آر، دیکھیں اس کے اوپر کئی کیسز ہیں. اس نے ایک پاکستان کے اندر جو وہ المرتضیٰ کے نام سے ایک وہ دہشت گرد تنظیم بنی، اس میں بھی بھٹو کی انوالومنٹ تھی. بھٹو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ادھر ہم ادھر تم والا نعرہ، کوئی اگر ایسٹ پاکستان گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ سارے بھٹو کے نعرے تھے. پاکستان کو کس طریقے سے بھٹو صاحب بھی تو اس وقت اسی ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا جس ہاٹ سیٹ پہ آج کل نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں مکمل سپورٹ حاصل ہے کسی کی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. You are oversimplifying things. Isn't it the situation? situation? آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں چیزوں مطلب کو. دیکھیے ایک سول لیڈر کس کی سپورٹ یا ایما کے اوپر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یار سول لیڈر، آپ کیا سول لیڈرز، کیا آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن کب ہوا؟ آپ بہت پیچھے لے گئے ہیں. 1971 میں ہوا سلمان. 1971 میں پہلا الیکشن ہوا، اور اس پہلے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا. کس سویلین لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا ایک سمپل سا فلسفہ ہے کہ انسان یہاں پہ اس دنیا میں آیا ہے ٹو سرو ہیومینٹی. اگر آپ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں، آپ ریلیونٹ ہیں. اگر دنیا کا کوئی بھی، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اگر یہ جمہوریت، یہ آمریت، یہ ساری چیزیں پاکستان کو سرو کر رہی ہیں، یہ سیاسی نظام پاکستان کو سرو کر رہا ہے، انسان کی زندگی بہتر کر رہا ہے، انسان کو سکون دے رہا ہے، ہیومینٹی کو سرو کر رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے. اگر نہیں تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. چاہے وہ ڈیموکریسی، میں نے ایسی ڈیموکریسی کا کیا کرنا ہے، سو کالڈ ڈیموکریسی کا کیا کرنا ہے کہ میرے ملک میں دہشت گردی بھی ہے، میرے ملک میں مہنگائی بھی ہے، میرے ملک کا غریب مار رہا ہے. میں نے ایسی جمہوریت کا کیا کرنا ہے؟ جمہوریت بچی ہوئی ہے. میں پوچھنا شروع کر دوں جمہوریت کو. یہ ملک جو ہے وہ کس سے ہے؟ عوام سے، جمہور سے. آپ چھوڑ دیجئے، چلیں یہ ٹرم نکال دیں. پوائنٹ از اس وقت عوام چاہ رہی ہے کہ یار انہوں نے کسی کو ووٹ دیا ہے، آپ ان کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کریں. ایٹ لیسٹ وہ جو چاہ رہے ہیں، ان کی جو ول ہے اس کے مطابق. سلمان، میں آپ کو وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. پاکستان جمہور کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں. پاکستان از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ عوام کی رائے سے نہیں چلتا. تو مطلب ڈکٹیٹر بٹھا دیا جائے، خلافت لگا دی جائے، نہیں ڈکٹیٹر بٹھا دیا جائے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ کا کانسٹیٹیوشن کا جو سب سے امپورٹنٹ کلوز ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، وہ یہ بات کرتی ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہوگا، اصول ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. This is an intricacy that you have to understand. عوام اگر جمہوریت، اگر یا جمہور جس کو کہتے ہیں، عوام اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلو، تو آپ نہیں چل سکتے. سپیریئر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم. میں اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا، میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. ایک کلیکٹیو وزڈم کو مائنس کر رہے ہیں.
کلیکٹو وزڈم کو میں کیوں مائنس کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایز لانگ ایز دیٹ کلیکٹو وزڈم از ان لائن ود دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Who will define? سمپل ہر آدمی ڈیفائن کر سکتا ہے. دیکھیں ہم نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے چیزوں کو. ہر کامن سینس اس وقت فیصلہ کر سکتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سلمان بلیک کیا ہے آپ وائٹ اس کیا وقت ہے. دو ایکسٹریمز پہ کھیل رہے ہیں, اوور سمپلیفیکیشن اوور آپ کمپلیکیشن. چاہ رہے ہیں میں گرے میں آ کر ایٹ لیسٹ ویسا نیوٹرل ہو جاؤں جو فیصلہ نہ کر پائے کہ جو عوام کی امنگیں ہیں, جو عوام ٹھیک جس کو سمجھ رہی ہے, جو آپ کا دل جس چیز کو سمجھ رہا ہے وہ آپ اس کو صحیح کہیں اس کو غلط کہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں. پوائنٹ از اس وقت یہ کتنا مشکل ہے کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا, آپ ان کو وہ مینڈیٹ دے کر ایٹ لیسٹ آزما لیا جائے ان لوگوں کو جن کو عوام نے سلیکٹ کیا یا الیکٹ کیا. کھل کے بات کریں, آپ کیا کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ 9 مئی پہ لے کر جا رہے ہیں. ہاں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 9 مئی سے زیادہ امپورٹنٹ 8 فیب ہے. 8 فیب کیا 8 فیبری جو الیکشنز ہوئے, ہاں اس میں کیا ہوا؟ کتنا مشکل ہے عوام کو ان کا حق دینا, ان کو مینڈیٹ واپس کرنا, معذرت کرنا کہ آئندہ جو ہے ہم اس طرح نہیں کریں گے. سلمان دیکھیں ایک سمپل سی ایک بات, آپ نے جو ساری میرا جو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. 9 مئی کے بعد جب آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, جب تک 9 مئی کے مرکزی مجرمان کو سزا نہیں ملتی ایوری تھنگ ایلس از irrelevant. عوام بھی یہی کہہ رہی ہے نا, ایوری تھنگ ایلس از عوام irrelevant. اپنی ریلیٹیوٹی سے یہی کہہ رہی ہے جو کہ ان کے اصل میں نے آپ کو مجرمان کو بتایا, آپ کیفر کردار تک پہنچائیں گے تب جو ہے وہ آئندہ کسی بھی سول گورنمنٹ پہ ایسے حملہ نہیں ہوگا. کسی بھی سول گورنمنٹ پہ حملہ نہیں ہو. سول گورنمنٹ کو آپ کہاں سے بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ میری بات سنیے, عوام یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس کو نکال دیا گیا, نکالنے کے بعد اس نے ایک ریٹورک بلڈ کیا کہ مجھے تو امریکہ نے نکالا ہے, پھر اس نے کہا نہیں امریکہ نے نکالا, مجھے جنرل باجوہ نے نکالا, پھر اس نے کہا جنرل باجوہ نے بھی نہیں نکالا, جنرل باجوہ نے نہیں نکالا, پھر اس نے کہا جنرل باجوہ نے نکالا, لیکن مجھے گلا یہ ہے کہ وہ روک تو سکتے تھے. اس کے اوپر اس نے ایک بیانیہ بلڈ کیا. وہ بیانیہ بلڈ کرنے کے بعد اس نے ذہن سازی کی عوام کی. اس شخص کو جب اٹھا, کیونکہ اس کے پیچھے پاورفل بیکنگ تھی, اس کے پیچھے گولڈ سمتھ سے, اس کے پیچھے روتھ شائلڈ سے, اس کے پیچھے راکر فیلر سے, اس کے پیچھے موساد تھی, اس کے پیچھے CIA تھی, اس کا سوشل میڈیا ہیڈ CIA کا ملازم تھا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ نے مجھے کہا اس کو کیسے کامیاب ہو گیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کامیاب ہوا. سن لینا, اس انسان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ریڈ فلیگ کو جیل سے نکال کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں. وائی؟ پاکستان کسی کے باپ کی جہانگیر ہے؟ اگر عوام ایک غلطی کر رہی ہے, عوام کو آپ کہتے ہیں کہ جو سو کالڈ آپ کی جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, جس کے ساتھ میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. کروائیں نا الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. چلیں ایک بار دوبارہ ٹرائی کریں عوام کی رائے لینے میں. سلمان لیٹس ناٹ گو دیئر. فیب جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ نہیں تھا. آج آپ عوام میں ریفرینڈم کروا لیں, آج سن تو لیں, آج ان کو تو قبول کر لیں جو الیکشن ہوئے ہیں. فارم 47 کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ آپ عوام میں الیکشن کروا لیں, آج آپ ریفرینڈم کروا لیں, عوام سے پوچھیں کہ وہ یہ نظام چاہتی ہے. نظام چھوڑیے, عمران خان کو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, پہلے تو سوال یہ ہے. عمران خان کو چھوڑیں, ایک انسان ہے. آپ صرف عوام سے یہ پوچھیں کہ عوام کیا یہ پولیٹیکل ماڈل چاہتی ہے یا خلافت چاہتی ہے؟ پوچھے کر کے دیکھ لیں. یہ بہت irrelevant نہیں ہے, عوام کی بات ہے نا, لیٹس ڈسکس نا عوام کیا چاہتی ہے. آپ کی 99% عوام ووٹ دے گی, وہ خلافت چاہتی ہے. تو آپ خلافت کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی امنگوں کا خیال رکھے نا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے, کتنے لوگوں نے ووٹ کیا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں 25 کروڑ میں سے کتنے لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ کیا؟ جسٹ ٹیل می ا نمبر. چھوڑیں, میں کہہ رہا ہوں 1 کروڑ نے بھی ووٹ کیا ہے. 1 کروڑ میں سے بھی 1 کروڑ نے ووٹ کیا اور 24 کروڑ نے آپ کا نظام ریجیکٹ کیا. اچھا, آپ یہ فارمولا لگا کر یہ فارمولا نہیں ہے ووٹ دینے کے لیے. 1 کروڑ جو سسٹم کے اندر ووٹ ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سسٹم کے اندر بہت زیادہ ووٹ ہیں, اس سے زیادہ ووٹ ہیں, لوگ ووٹ دینے نہیں ہیں. اس کا مطلب انہوں نے نظام کو ریجیکٹ کیے, آپ کے پولیٹیکل ماڈل کو ریجیکٹ کیا. دا پولیٹیکل ماڈل دیٹ ہیز فیلڈ میزریبلی انسان کو اس کے حقوق دینے میں, عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. پھر آئے نا, پھر یہ بات کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. going irrelevant now. نہیں, this is not irrelevant. میرا point یہ نہیں ہے. most relevant. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مجھے صرف ایک آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں, پوڈ کاسٹ شروع ہوا, میں صرف یہ بتاتا ہوں, اب تک آپ صرف یہ نہیں جو ہے وہ کلیئر کر سکے کہ یار کتنا مشکل ہے
کہ 3-4 کروڑ 5 کروڑ 6 میں کروڑ لوگوں یہی کا آپ پوڈکاسٹ رائٹ شروع ان کو ہوا واپس دینے کے پوڈکاسٹ شروع لیے ہوا 9 اور مئی کہنے سے کے لیے کہ بھائی سوری آئندہ ہم کسی پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے وہ انٹروین نہیں پوڈکاسٹ کریں گے. شروع ہوا 9 مئی سے. ہاں جی. 9 مئی کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. مجرم کون ہے؟ عمران خان ہے. مجرم کیسے ہے؟ آپ کے سامنے کہاں ثابت ہوا ہے؟ کس عدالت میں ثابت ہوا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے کہ عدالتیں سزا نہیں دے رہی, عدالتیں لیک کر رہی ہیں. عدالتیں کہہ رہی عدالتوں ہیں کے اندر مجرم ہے نا, عدالتیں کہہ رہی ہیں آپ ہمیں ثبوت دیں, کون کہاں کیسے ملوث ہے. ثبوت نہیں دیا جائے گا تو عدالتوں کے کو فرض تو نہیں ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو مجرم قرار دینا ہے. ثبوت بہت زیادہ دیے گئے ہیں. کہاں آپ دیے ریکٹیفائی کر لیں, ثبوت موجود ہیں, اگر صرف دینا اتنا چاہیں تو بتا دے سکتے دیجئے ہیں. میں آپ کو کہ صرف اس یہ وقت بتا رہا ہوں آرمی کورٹس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کو شاید سزائیں ہو بھی چکی ہیں, ہم ان کو ٹرانسپیرنٹلی کین وی گو کہ یار ٹھیک ہے صحیح ہوا ہے, جبکہ آپ کسی بھی سول عدالت میں باہر کسی بھی سول عدالت میں آپ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ 9 مئی کا جرم انہوں نے کیا. سول عدالت میں آپ کو بتایا ہے, آپ مجھ سے سول ساری کی ساری فلاڈ ہیں. بہت کچھ ہے دیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. میں نے آپ نے میرے ساتھ اگری کیا 20 سال سے ایک دہشت گرد کو ٹی ٹی پی کی سزا نہیں ہوئی. آپ مجھے خود بتائیں, ہوئی ہے تو مجھے بتائیں نا, کیپٹل پنشمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے 200 کے قریب پشاور کی ہائی کورٹ نے دہشت گردوں کو رہا کیا تھا. ایک ہی ریزن ہے بس. ٹھیک, کیا ریزن ہے؟ مطلب آپ ٹیررزم کو آپ چھوڑ دیں. پاکستان کے اندر معاشی دہشت گرد اکنامک ٹیررسٹ ہیں. پاکستان کے دنیا کے 130ویں نمبر پہ پاکستان کا عدالتی نظام, اور 128ویں نمبر پہ پاکستان کرپشن انڈیکس پہ رینک کر رہا ہے. ٹاپ کے اوپر ہیں یہ دونوں. کس اکنامک ٹیررسٹ کو کس کرپشن کے کیس میں کوئی ایسی سزا ہوئی کہ ملک میں اس کا پیسہ ریکور ہوا؟ جب آپ چھوڑ دیں پولیٹیکل کو آپ دیکھ لیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اب چل رہی ہیں گورنمنٹ جیسے لے کر چلنا چاہ رہی ہے عدالتوں کو, از دس دا وے ٹو سالو یا ٹو اسٹرانگ دا اسٹرینتھن دا عدالتی سسٹم؟ یہ تو اور پولیٹیسائز ہو گئے. بہرحال بات یہ ہے کہ اس پہ پھر عدالتی نظام کے اوپر ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اندر پرابلمس کیا اور اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال میرا کہنے کا مقصد 9 مئی کا یہ ہے کہ جب تک آپ 9 مئی از اے فل اسٹاپ, جب تک یہ مکمل طور کے اوپر ریزالو نہیں ہوتا یہ معاملہ, یو کین ناٹ موو فردر. 9 مئی کے بعد ایک چیز آپ نے جب کر دی, 9 مئی ہو گیا, 9 مئی کے اندر مجرمان پکڑے گئے, قوم کے سامنے آ گیا. اب یہ وہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ شیخ مجیب کو دوبارہ سے وزیر اعظم آپ کر چکے ہیں. 71 میں یہی ہوا. شیخ مجیب کو آپ نے الیکشنز میں لے کے گئے, الیکشنز وہ جیتا, اس نے ملک توڑ دیا. 9 مئی والے شیخ مجیب کو جن کا ہیرو بھی شیخ مجیب ہے, اس کو آپ الیکشنز میں لے کے جائیں گے, پھر وہ ملک توڑے گا. رائٹ, لیٹس سی کہ لوگ آپ کا پوائنٹ آف ویو کتنا بائی کرتے ہیں. میں اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ بھی ابھی تک اس پوائنٹ پہ پھنسا ہوا ہوں کہ جو 9 مئی ہے دیٹ از اسٹل اے میتھ, اور اس کو ریزالو ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. عوام کی بھی یہی رائے ہے, زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ جو اصل مجرمان ہیں اس 9 مئی کے, جو کہ ایک واقعی بہت بڑا سانحہ تھا, ان کو کیفے کردار تک پہنچنا, ان کا مطلب ہے عمران خان کو کیفے کردار تک ضروری ہے. یہ ریلیٹیو ہے, یہ دس از اے ریلیٹیو, دس از ایبسلیوٹ, دس از ٹوٹلی ایبسلیوٹ. عمران خان کو سزا دینی چاہیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. احمد, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.